अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और आवाम की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया जदून। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कुर्बानी कर चुके होंगे। किसी ने नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी ईद का दूसरा दिन बाकी है, उसमें आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नॉर्मल जो एक तो ईद की रूटीन होती है उसके हवाले से बात करेंगे, डेली रूटीन की, और कुछ ऐसी ढकी छुपी बातें जो कि बज़ाहिरन जो हमारे कुछ पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो सामने नहीं करते क्योंकि उनका जो बज़ाहिरन एक पोस्टर होता है वो बहुत सीरियस होता है। लेकिन ईद पर क्योंकि होते तो वो भी नॉर्मल लोग हैं, तो ईद उनकी कैसे गुजरती है आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज जो गेस्ट होंगे वो तो आपके लिए सरप्राइज है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह मेरे साथ अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं। अदील, मुझे मेरे ज़राए ने, ये सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ठीक है, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि आज आपने सारा दिन ना सिर्फ सो के गुजारा, आपने कुर्बानी के में किसी का घर में हाथ नहीं बटाया। देखिए मारिया, आप 8 बजे का प्राइम टाइम शो करती हैं और आपके ज़राए ने आपको कितनी गलत खबर वैलिड खबर दी है, बिल्कुल वैलिड है, और ये आपके घर के सोर्स। अगर आप इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम के अपने जो आपके प्रोग्राम में अकेले में सहाफ़ी आपको शख्सियत बताती। बैठती हैं उनसे अगर आप पहले तस्दीक कर लेती हैं तो शायद ये गलत खबर आप तक ना पहुंचती। ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है। ये कैसे हो सकता है कि ईद का पहला दिन हो और उसमें फिर खास तौर पे मर्द हजरात जो कुर्बानी, बड़ी ईद पे कुर्बानी का सारा दिन जो टास्क होता है उससे फारिग होने के बाद फिर उसके बाद असल मरहला तो उसके बाद शुरू होता है बिल्कुल कि बारबीक्यू। उसमें मैंने सुना आपने कोई काम नहीं करवाया। उसमें आकर फिर जो है वो देखा आपने, आप मेरी खबर सच्ची है, खबर झूठी नहीं है मेरी खबर, मैं सच्ची। आपके घर के सोर्सेज थे और ये खबर बिल्कुल सच्ची है। आपने जो है ना आधा दिन आज सिर्फ सोकर गुजारा। नाज़रीन, मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, इससे पहले आप जो हैं वो कहें कि पता नहीं कौन है, मिलवा नहीं रही है, मेरे साथ नाज़रीन आज वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन ये बता दूं कि सर आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी ईद के शो में बैठे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज आप हमें टाइम दिया। सर, आपका आज का दिन कैसा गुजरा, क्या रूटीन थी आज आपकी? आप अदील की तरह सोए तो नहीं होंगे? बड़ा अच्छा गुजरा हमेशा की तरह। सुबह की नमाज भी पढ़ी ईद की, फिर कुर्बानी भी हुई, फिर लोगों का आना जाना, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन लोग आए गए, रिश्तेदार भी आए गए, दोस्त भी आए गए, तो बड़ा अच्छा एक थोड़ा सा रेस्ट भी किया, तो तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी सुकून से गुजरी। अच्छा, सुकून से गुजरी। सर मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि मतलब एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, तो नॉर्मली आपका ईद का जो दिन होता है उस पर हमें तो आज आपको तंग किया ही किया है, तो बाकी भी आपको किस तरह से लोग तंग करते हैं कि यार सबसे मिलना है, ये वो, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? आप पूरा दिन कोशिश करते हैं घर में स्पेंड करें? जब मेरे वालिद साहब हयात थे, 2015 में उनकी डेथ हुई, तो उससे पहले तो ईद का दिन बड़ा ज़बरदस्त होता था। सारे ख़ानदान वाले, इमीडिएट फैमिली वाले, कोई 100-150 लोग हमारे घर जमा होते थे। उनका खाना भी पकता था, मीठी ईद हो या बकरीद हो, कुर्बानी भी होती थी और एक झमघटा लगा होता था। लेकिन उनकी डेथ के बाद समझिए एक आध साल तो उस गम में निकल गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टेम्पो नहीं बना, फिर कोशिश फिर यही होती थी कि नमाज़ पढ़ी, अगर मीठी ईद है तो फिर उसमें कुछ नहीं, बकरीद है तो कुर्बानी की, और बस फिर टेलीफोन बंद किया और सो गए। बस यही रूटीन होती है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा चहल पहल हुई है और बस बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, वैसे मारिया, आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि आज हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। फ़रोग़ नसीम साहब जैसी शख्सियत हो और पॉलिटिकल बात ना हो, ठीक है ईद का दिन है, लेकिन कानूनी बात ना हो, पॉलिटिकल बात ना हो, ये कैसे गुजारा हो सकता है? लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले सर ये बताइएगा कि ये कराची के एक आम शहरी से लेकर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, डॉक्टर फ़रोग़ नसीम का जो सफ़र है, ये आपने कैसे तय किया? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा तो कोई इंटेंशन ना वकील बनने का था, ना कोई मेहनत करने का था, और लेकिन वालिद साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त इंसान थे और उनको खुश करने के लिए पढ़ाई भी की, उनको खुश करने के लिए भी
وکالت کی ڈگری بھی لی, بیرسٹر بھی بنے, پی ایچ ڈی بھی کیا اور پھر وکالت بھی سٹارٹ کی. یہ میرا ایک مزاج ہے کہ یا تو میں کوئی چیز کرتا نہیں, بالکل کرتا نہیں, لیکن پھر جب کوئی چیز کرتا ہوں تو پھر پیشن کے ساتھ اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہوں, ڈیپتھ میں جا کے کوشش کرتا ہوں. اور اس لیے نہیں کہ میں کوئی ورکوہولک ہوں, نہیں, مجھے فرینکلی اسپیکنگ مجھے کام اچھا نہیں, بالکل نہیں ہے. اچھا, ویسے فروغ نسیم صاحب, ایک وکیل یہ کہہ رہے ہیں اس کو کام کرنے کا شوق عام طور پہ بحیثیت جرنلسٹ جب جانا پڑتا ہے نا لا منسٹری, بعض اوقات ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ یہ جو سیکریٹریٹ میں رات 9, 10, 11 بجے بھی جانا پڑتا ہے, تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہ ان کے جو کمرے کی جو لائٹ ہے نا وہ جل رہی ہوتی ہے, باہر وہ ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ ہوتی ہے جی. پتہ چلتا ہے کہ جی لا منسٹر صاحب اپنے کمرے میں ہیں جی, میٹنگز چل رہی ہیں, کام چل رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا سر, ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عدیل بھی بہت کام چور ہے. یہ ماریا, اب اس پروگرام میں پھر میں رات کھلے اگر میں یہ سر فروغ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پھر جو بیرسٹر بنے, پھر آپ کو ڈاکٹر فروغ نسیم بھی کہا جاتا ہے, یعنی آپ نے ڈاکٹریٹ کی لاء میں. یہ سفر کے بارے میں تھوڑا. بھئی ایسا تھا کہ میں نے او لیولز اے لیولز کراچی سے کیا, اور او لیولز اور اے لیولز کرنے کے بعد میرے والد صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ میں لائر بنوں. میں لائر بننا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ اپنے والد صاحب کو جس محنت سے میں کام کرتے دیکھتا تھا تو میں یہی سمجھتا تھا بڑا مشکل کام ہے, اور کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی, بیوی بچوں کو بھی آپ ٹائم نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے. اتنا ان کا جو ایک سخت روٹین ہم نے دیکھا کہ صبح رات ساری رات پڑھنا, صبح آرگیو کرنا, پھر دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جانا, اور ان اینڈنگ تھا. اور لائر کے ساتھ یہ ہے کہ یا تو سکسیس آتی ہے تو بہت آتی ہے, اور نہیں آتی تو بیچ کی ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے, تو یہ کوئی مڈل گراؤنڈ ہوتا نہیں. اور اتنا چیلنجنگ جاب تھا, میں فرینکلی اسپیکنگ اتنا کوئی چیلنجنگ جاب اپنی زندگی میں کرنا نہیں چاہتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ او لیولز اے لیولز کے بعد دیکھا کہ کیا پروفیشنز ہوں. میں تو انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا. امریکہ کی کتنی یونیورسٹیز تھیں, اس میں میری ڈفرینٹ انجینئرنگ کورسز میں داخلے بھی تھے. پھر ایک والد صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا تو ایسا کرو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی برا نہیں ہے. تو میرا ایڈمیشن انیشلی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ہوا. اچھا, کنٹینیو نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ جب میں انگلینڈ گیا تو انہوں نے جو آرٹیکل شپ دینے والی جو فرمز ہوتی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز, انہوں نے کہا جی ہم پریفر کرتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کہ جنہوں نے اکنامکس میں یا لاء میں ڈگری لی ہوتی ہے. صحیح. اور آپ کیونکہ ڈائریکٹ فاؤنڈیشن کورس میں آ گئے ہیں تو چلیں وہ دیکھتے ہیں, پھر بعد میں آپ کی پرفارمنس دیکھیں گے. تو اچھا, میرے والد میرے ساتھ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, پھر تم ایسا کرو لاء کی ڈگری کر لو, اس کے بعد تم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں نے پھر ٹرانسفر لیا فرام چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ٹو لاء, اور لاء پڑھنا شروع کیا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا لاء, مہینے بھر کے اندر مجھے یہ پتہ پڑ گیا تھا کہ یا ناؤ دس از مینٹ فار می, یہ وہ چیز ہے جو میں نے کرنا ہے. اور صرف پڑھائی کروں گا, اس کے بعد ٹھنڈا کام کروں گا, کوئی ایسا 9 to 5 کوئی ایسی چیز مل جائے گی, کہیں نوکری کر لوں گا یا کیا. تو جو LLB آنرز میں نے کیا وہ 3 سال کا تھا یونیورسٹی آف ویلز سے. وہاں سے جب میں نے LLB آنرز کیا تو میرے والد نے کہا اچھا تو پھر LLB آنرز کیا تو تم بار بھی کر لو, 1 سال میں بار ہو جاتا ہے. وہ میں نے اپلائی کیا, دیکھا میرا وہ لنکنز ان میں ایڈمیشن ہو گیا. تو میرے قائد اعظم نے بھی یہاں سے لنکنز ان سے انہوں نے بار کیا. میں گیا لنکنز ان تو وہاں قائد کی تصویر. اور پھر جب میں وہاں آگے گیا تو وہاں ایک بہت بڑی ایک پورٹریٹ تھی, اس میں لاء گیورز کے بارے میں کچھ کوٹس تھیں, کچھ باتیں تھیں. اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وہاں ذکر تھا, نام تھا, لکھا ہوا تھا. اچھا, وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں, وہ آج آپ جائیں تو آج دوسری پورٹریٹس یا دوسری چیزیں لگی ہوں گی. تو جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو میں نے کہا اچھا یار یہ
قائد کی تصویر بھی ہے اور حضور کا نام بھی ہے. میں نے کہا چلو بار کرتے ہیں. جب بار میں نے کیا تو بار کرنے کے بعد میرے والد نے کہا کہ اچھا بار تو تم نے کر لیا تو LLM کر لو, ماسٹرز ان لو. میں نے کہا اچھا. اپلائی کیا, میرا لنڈن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی یونیورسٹی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں تم. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, لیکن میں پریکٹس نہیں کروں گا. اچھا کہنے نہیں ٹھیک ہے وہ بعد میں دیکھیں گے, تم تو ابھی ہے. اور LLM میں نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اتنا سارا پڑھ لیا ہے لیکن مزہ تو یہ آئے کہ ڈاکٹریٹ بھی ہو تمہارے پاس, ڈاکٹریٹ بھی ہو تمہارے ساتھ. میں نے کہا اتنا میں نے پڑھ لیا بس, اور بڑی محنت سے. ابھی پریکٹس شروع نہیں کی تھی کچھ. اور اس وقت پھر میں آپ سمجھیے کوئی LLM کر کے میں واپس آ گیا پاکستان اور پریکٹس سٹارٹ کر دی. اور پریکٹس جو سٹارٹ کی وہ انسان کون ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کی دعائیں ہوں اور اللہ کی ذات جو ہے وہ خوش کرنے والا ہو, ہاتھ پکڑنے والا اگر مولا ہو تو انسان کے بس کا تو ہے ہی نہیں کچھ. تو وہ میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تو پریکٹس چلنے لگی. مجھے یاد ہے ایک جو میرا پہلا کیس تھا 91 میں تھا وہ, تو زیادہ تر شروع میں تو میں یہی کرتا تھا کہ عدالت میں پیش ہوئے, میں نے کہا جی وہ میرے والد ہیں, والد نہیں میرے سینئر نسیم صاحب, ہی از بزی ان دی ادر کورٹ, ایڈجرن کر دیں. تو ایڈجرنمنٹ مل جاتا تھا. ون فائن ڈے کیس کی میں تیاری ویسے کرتا تھا جو بھی کیس ہو, تو وہ ایک بہت زبردست 2 ججز تھے, جسٹس مامون قاضی اور جسٹس حسین عادل کھتری. ان کی ایک بینچ بنی سندھ ہائی کورٹ میں. اور ایک دن پہلے مجھے جو سرکار کے وکیل تھے اور دوسرے وکیل تھے, وہ بہت بڑا کوئی کیس تھا, تو ان سب کے ٹیلی فون آئے کہ وہ ہم کل کیس نہیں چلائیں گے تو ذرا اپنے ابا کو بتا دینا کہ وہ تیاری نہیں کریں کیونکہ وہ کیس چلانا چاہتے ہیں, تو ہم پہلے ہی سے ان کو انفارم کر رہے ہیں, تو وہ پھر ناراض نہیں ہو تو ہم ایڈجرنمنٹ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے والد صاحب کو بتا دیا. وہ خیر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر میں یہ کیس تیار نہیں کرتا. اور لیکن میں نے پھر اس کی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اس کی مزید کتابیں بھی نکالی, ریسرچ بھی کی, اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور رات کو بھی تیار کیا. اگلے دن صبح جب میں ہم سب پہنچے اور اس کے اندر کافی سارے سینئر وکلا بھی تھے, انہوں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ہم نے آپس میں ذرا سا طے کیا ہے اور ایسی چیزیں ہیں, کوئی چیز بتائی انہوں نے, تو آپ اس کو پلیز ایڈجرن کر دیں. تو جج صاحب نے کہا آپ کو کورٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں ہی فیصلہ کر لیا کریں, پٹیشن بھی کیوں فائل کریں, اتنی بھی زحمت کیوں, میں تو ایڈجرن نہیں کروں گا. اچھا. اب جناب جب انہوں نے یہ کہا, اچھا میرے والد بڑے زبردست وکیل تھے, تو سارے جو دوسرے وکلا تھے انہوں نے کہا نسیم صاحب کہاں ہے. میں نے کہا جی آپ نے تو خود فون کر کے منع کیا تھا, تو وہ دوسری عدالت میں. کہیں جلدی سے بلاؤ جلدی سے بلاؤ. تو میں نے کہا اچھا جی. میں نے اپنے جو ہمارا ساتھ ایک اور جونیئر تھا اس کو بھیجا. تو ان دا مین وائل وہ ایک وکیل صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میرے والد کے بڑے دوست سراج الحق صاحب, انہوں نے مجھے کان میں کہا یار تم تیار ہو. اچھا اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. تو میں نے سر آگے کیا ہوگا اگر ہمیں بریک کے بعد بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے, پھر بریک کے بعد ہم پوچھیں گے جو سٹوری میں ٹوسٹ ہے یہ کیا تھا, کہیں جاننا نہیں, آپ لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. عید کا پہلا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میرے ساتھ پروگرام میں ناظرین وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم موجود ہیں, اور ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ عدیل وڑائچ بھی ہیں. سٹوری کا ٹوسٹ باقی تھا. فروغ صاحب پھر کیا ہوا جب کہا گیا کہ بھائی آپ کیس لڑیں؟ میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یہ تو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں آرگیو کروں گا. یار میں نے تو کہہ دیا.
اچھا اب جج صاحب کے ایکسپریشن بڑے زبردست، انہوں نے بڑا انکریج کیا مجھے، کہنا وہ یس ویری گڈ پلیز آگے پلیز اسٹارٹ. اب میری ٹانگیں بھی کانپے فور دا فرسٹ ٹائم، اور پورا کوٹ بھرا ہوا. اچھا اس سے بھی بڑا ڈر لگتا تھا کہ کوئی بات ایسی کریں غلط کر دے، لوگ ہنسیں بعد میں، یہ نسیم صاحب کا بیٹا دیکھو اتنا نہیں آتا اسے. اچھا خیر بہرحال اللہ کا نام لیا، جلدی سے درود شریف پڑھا، سٹارٹ کر دیا آگے بڑھ. 5-7 منٹ کے بعد مجھے لگا کہ کوئی بات بن رہی ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں اور جج صاحب بھی سن رہے ہیں اور نوٹس بھی لے رہے ہیں. اچھا آپ کا تو مائنڈ 2 چیزوں پہ چل رہا ہوگا. اور اس کے بعد سارا دن وہ کیس آرگیو کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ کیس بریک ہونے لگی اور میں آرگیو کر رہا تھا، تو پھر جب بریک ہوئی میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے والد صاحب کھڑے ہوئے سن رہے، بہت خوش. میں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات نے وہ کیس چلا 2-3 دن چلا، اور پھر وہ ہم کیس جیتے بھی، رپورٹڈ کیس ہے. پھر بس اللہ کی ذات نے بہت ہی مہربانی کی. 30-32 سال ہو گئے فروغ نسیم صاحب پھر تو آپ کو کیس لڑتے ہوئے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کوئی، یعنی آپ کی جو پوری ہسٹری سے متعلق جو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو ہارا ہوا کیس نہیں لیتے، یا آپ ہمیشہ جیتا ہوا کیس لیتے ہیں. بڑے بڑے کیسز تو میں نے خود کور کیے ہیں عدالت عظمیٰ میں، اور بڑے بڑے بینچ جن کے سامنے کوئی بڑا وکیل بھی کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اور بڑے سینسٹیو نوعیت کے کیسز. تو یہ کیا بات ہے کہ ہارا ہوا آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے میں نے یہ کیس لینا نہیں چاہیے، یہ ہار سکتا ہوں، ہمیشہ جیتا ہوا کیس لیتے ہیں؟ اچھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسے 2-3 چیزیں دیکھتا ہوں کیس لینے سے پہلے. ایک تو یہ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ کیس سچ پہ ہے یا جھوٹ پہ ہے. اگر کیس سچ پہ ہے تو دوسری چیز میں چیک تھوڑی سی کرتا ہوں کہ قانوناً ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا یہ ڈیفینڈیبل ہے. اور یہ جب 2 چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میں کیس لے لیتا ہوں. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے یا مجھے یہ احساس ہو کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ضرور ہے، یہ کیس بڑی ضروری ہے یہ کیس، پھر نہ میں اپنی ریپوٹیشن دیکھتا ہوں، نہ کوئی چیز دیکھتا ہوں، نہ، اور اگر کرنا ہے تو کرنا ہے، وطن کے لیے ہر چیز کرنی ہے. اچھا سر، کبھی ایسا ہوا ہے انیشیل سٹیجز میں کہ آپ نے کوئی ایسا کیس لیا ہو، جیسے بھی آپ نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ڈیفینڈیبل ہے قانون وائز کے نہیں، تو کبھی کوئی کیس لینے میں کوئی غلطی ہوئی ہے آپ سے، آپ نے بعد میں سوچا ہو کہ نہیں یار یہ میں نے غلط کر دیا یہ کیس لے کے؟ ایک دفعہ ضرور ہوا، اور جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کلائنٹ ایکچولی اس نے جھوٹ بولا مجھ سے، اور میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، کیس کھل کے سامنے آ گیا، تو میں نے اس کلائنٹ کو بلایا، اس کی ڈانٹ بھی لگائی، اس کو فیس بھی واپس کی، اور فائل بھی واپس کی. زیادہ آپ نے اپنی وزارت انجوائے کی ہے، وکالت انجوائے کی ہے؟ وکالت تو زبردست چیز ہے، وزارت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا، اسی لیے تو 3 مرتبہ چھوڑ چکے ہیں ایک ہی ٹینیور میں. بار بار پکڑ کے لایا جاتا ہے. بھائی میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹیکا، اس کا شوق نہیں ہے. اچھا، بنیادی طور پہ مجھے اتھارٹی کا شوق نہیں ہے، اور ساری عمر گزر گئی وکالت کرتے ہوئے، ججوں کی منت سماجت کرتے ہوئے، کیس ان کو سامنے پیش کرتے ہوئے. تو میری اپنے سمجھی مزاج میں وہ اتھارٹی آنا یا بینگ اتھارٹیرین ہے نہیں. اچھا سر، جج بننے کی کبھی آفر ہوئی یا آپ کا دل کیا؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا جو کیلیبر ہے اور جس انداز میں آپ عدالتوں کی معاونت کرتے ہیں، عدالتوں کو بڑے بڑے کیسز میں آپ رہنمائی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی خود بھی جج بننے کی آفر ہوئی، اور ہوئی تو کیا ٹھکرائی یا کیا ہوا؟ دیکھیں ٹھکرانا لفظ تو غلط ہے، کیونکہ جج ایک بہت ہی زبردست معزز پیشہ ہے، اور اگر کوئی ججی جو ہے ایمانداری سے، نیک نیتی سے اور اپنی ملک کی خاطر ججی کر دے تو وہ اپنی جنت اس دنیا میں بنا لیتا ہے. اور اسی طرح اگر اس کے برعکس اگر کوئی جج نااہل ہے، بدنیت ہے، کرپٹ ہے، تو اپنی دوزخ بنا لیتا ہے اس ملک میں، اس دنیا میں. جی مجھے آفر ہوئی، کافی دفعہ ہوئی آفر.
لیکن بچے میرے چھوٹے تھے، ان کو اسی طرح میری نیت تھی کہ پڑھاؤں جس طرح میرے والد نے مجھے، والدین نے مجھے پڑھایا، تو اس وجہ سے بڑی پولائٹلی میں نے معذرت کی. لیکن جج ہونا ایک بڑی عظیم بات ہے، جج کی آفر ہونا کسی کو بہت رسپیکٹ کی بات ہے. ایک تو میرڈ بھی ہیں اور دوسرا آپ دونوں کا پروفیشن ایسا ہے کہ 24/7 آپ لوگ بزی رہتے ہیں. تو میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی، عدیل پہلے آپ سے، کہ آپ مینج کس طرح سے کرتے ہیں؟ گھر ٹائم دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے؟ کیا گھر میں آپ کی بیگم آپ سے ناراض ہوتی ہیں اس بات پہ؟ صحافی اور پولیٹیشین کی ویسے لائف میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، اور خاص طور پہ ظاہر ہے ابھی پروگرام کی جو صورتحال ہے اس میں اس کے ڈفرینٹ اس کے ڈائنامکس ہیں. اور اس سے پہلے جب ایز اے رپورٹر کام کر رہا تھا 12-13 سال، اس میں تو عید کے دن بھی ڈیوٹی لگتی تھی، اور عید کے دن بھی گھر والوں کے شکوے ہی ہوتے تھے کہ آپ عید کا دن بھی گھر نہیں گزارتے، اور صبح جو نماز عید ہے ادھر اس کی کوریج سے لے کے چیزیں، اور جب کبھی نہیں بھی لگتی تھی، جب کبھی نہیں بھی وہ کوریج کرنی پڑتی تھی آفس میں، کبھی ڈیسک کی اسائنمنٹ لگ جاتی تھی. تو رپورٹر کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ 24/7 ایک تو اس میں اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اور دیکھ لینا آج عید کا دن ہے، آج بھی پبلک ٹی وی سے اگر چھٹی نہیں ملی تو پھر گھر والوں سے شکوے تو سننے پڑیں گے نا. شکوے تو چلتے رہتے ہیں. فاروق صاحب آپ بتائیے گا، کیا آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بھی کافی بزی روٹین ہوتی ہے، اب آپ کے پاس ماشاءاللہ سے وزارت بھی ہے، تو آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیا گھر میں کوئی کام شام مطلب کوئی کسی چیز میں ہاتھ بٹاتے ہیں، یا بس جب گھر جاتے تو صرف ریسٹ ہوتا ہے؟ میں آپ کو اپنا روٹین بتا دیتا ہوں، اس سے آپ خود سمجھ لیجئے گا. اچھا. جب میں وکیل تھا تو فجر کے وقت میں اٹھتا تھا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد اگر تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو دوبارہ سے آنکھ لگ گئی. ادروائز کوشش یہ ہوتی تھی کہ 8 بجے میں ہر طرح سے گھر سے نکل جاؤں، کیونکہ عدالتیں 8:30 بجے، بعض ججز وہاں سینائے کورٹ میں 8:15 بجے بھی بیٹھتے تھے. تو 8:15 8:30 کا رکھ کے پھر میں نکل جاتا تھا. 8:30 بجے سے لے کے یا 8:15 بجے سے لے کے 1:30 2 اگر چیمبر سٹے لینا ہو تو 3 بجے تک آپ عدالت میں ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے دفتر آئے، نماز پڑھی، تھوڑا بہت کھانا کھایا، 15-20 منٹ کے لیے آپ ریسٹ کیا. لوگ لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. اب آپ کو تو بہت مشکل آپ روٹین بتا رہے ہیں. پھر وائف آپ کی کمپلیننگ ہے یا ایڈجسٹیبل ہے، ایڈجسٹ کر جاتی ہے؟ جی میں بتاؤں. اور پھر 4 ساڑھے 4 بجے سے پھر کام سٹارٹ ہو گیا. پھر کام چلتا تھا رات 11-12 بجے تک، اور 11-12 بجے تک کام کیا. مزید اگر کوئی تشنگی رہ گئی تو وہ کتابیں وغیرہ ساری لے کے گھر آئے، مزید سٹڈی کیا، اور پھر اگلے دن سے دوبارہ یہی روٹین شروع ہو گیا. اس کے بعد جب میں لاء منسٹر بنا تو یہ صبح ہمارا چلیے صبح 8 بجے سٹارٹ نہیں ہوتا، لیکن 9:30-10 بجے تک سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر چلتا ہے معاملہ رات 12-1 بجے تک روزانہ. اچھا. روزانہ. عدیل جو ہیں یہ میرے وٹنس ہیں کہ رات کبھی 12:30، کبھی اگر 12:30 بجے ہم اپنے دفتر سے جاتے ہیں تو جلدی گئے، ورنہ 1:30-2 بجتا ہے. کیونکہ روزانہ لاء منسٹری کے پاس 125 سے 150 فائلیں آتی ہیں، اور سب کو پھر اور وہ سارا کا سارا اگر آپ روز کام ختم کر کے نہیں جائیں تو پائل اپ ہو جاتا ہے. صحافی کے لیے بھی جیسے وکیل ہے، وکیل کے سامنے بھی 2 راستے ہیں، ایک سچ کا راستہ ہے اور ایک جھوٹ کا راستہ ہے. اور جھوٹ کے راستے میں بہت مال دولت پیسہ سب کچھ ہے، فیم بھی ہے، لیکن جو سچائی کا راستہ ہے، جو سچ کی طاقت ہے. اور میں نے عدیل کو یہ دیکھا، جو یہ صحافت انہوں نے کی ہمیشہ، انہوں نے ایک تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، فیک نیوز نہیں دی، کہ مثلا یہ کہ کوئی فیک نیوز دے دیں آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، کسی بارے میں، ایک تو فیک نیوز نہیں دی. جو سچ ہے، ان کے پسندیدہ لوگ بھی ہوں گے تو یہ سچ اگر ان کے خلاف پڑتا ہے تو سچ یہ بول دیں گے. تھینک یو، آپ کے الفاظ کا شکریہ. میں اس میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 2-3 ٹیلی ویژن چینلز نے بڑی خبر چلا دی کوئی، اور وہ بڑی خبر چل گئی بڑی اسکرینوں پر،
اور غلط تھی. اور ایسا ہوا کہ مجھ پہ بھی پریشر ہے کہ سب چلا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں یہ خبر دے رہے؟ تو مجھے وہ کنفرم نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا جب تک کنفرم نہیں ہوگی میں دیکھا دیکھی نہیں دے سکتا. اس پہ یہ ہوا کہ یہ سب چلا رہے ہیں, ٹھیک ہی ہوگی, آپ بھی دے دیں. میں نے وہ خبر نہیں دی 2 دن تک, جب تک وہ خبر غلط ثابت نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے درمیان ویکینڈ آ گیا تھا. وہ ایک پریشر, انٹرنل پریشر وہ رہتا ہے, کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہوگی تو میرے لیے امبیرسمنٹ ہے. لیکن جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں, آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ صحافی کے لیے جو بڑی عام چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, نیوز سینس. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے کامن سینس. جس میں کامن سینس نہیں ہوتی اس میں نیوز سینس بھی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف نیوز سینس تو بہت آگے کی ایک ریفائنڈ چیز ہے, اگر ہم صرف کامن سینس کا استعمال کر لیں نا تو بہت ساری امبیرسمنٹ سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک میں سیر کو بھی اور دل کو بھی کچھ سرو بھی کروں گی کھانے کے لیے, اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ایک چھوٹی سی گیم ہے جو ہم نے سر کے ساتھ کھیلنی ہے, آپ لوگوں نے کی جانا نہیں ہے, ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو عید کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو. میرے ساتھ پروگرام میں ناظرین موجود ہیں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب, اور ہمیشہ کی طرح عدیل بھی میرے ساتھ موجود. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم ایک گیم کھیلیں گے. سر آپ کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت ہے, اوکے فائن. اچھا, اگر آپ جہاز میں سفر کریں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کو پائلٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تو آپ کو ایک لائف جیکٹ دی جائے گی, ایک آپ کے ساتھ 3 شخصیات ہیں, اس میں سے یو ہیو ٹو چوز 1, اور اس کو آپ اپنی وہ لائف جیکٹ آفر کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس آپشنز میں ہیں مریم نواز, فردوس عاشق اعوان اینڈ شیریں مزاری. بھائی بات یہ ہے کہ فردوس بھی میری بہن ہے اور شیریں مزاری صاحبہ بھی میری بہن ہے, لیکن سیو کس کو کریں گے؟ فردوس کیونکہ میری بڑی چہیتی بہن ہے. اچھا, چھوٹی بہن ہے, عمر میں مجھ سے چھوٹی ہیں, لیکن میں ان کو آپا فردوس کہتا ہوں, اور ہر اچھے برے میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں ماشاءاللہ. تو میں فردوس کو دیتا ہوں. دیٹس فائن, اوکے, آپ نے آپشن چوز کیا. اچھا, اگر آپ کو کوئی خاتون وزیر اعظم چوز کرنی پڑے, ٹھیک ہے, تو آپ کس کو کریں گے؟ زرتاج گل, مریم اورنگزیب یا آصفہ بھٹو زرداری؟ زرتاج. ریزن؟ زرتاج بیٹی ہے میری, ختم ہو گئی بات ہی ختم کر دی ہے سر نے. اچھا, یہاں ایک میرے ذہن میں سوال آیا تھا, کیونکہ آپ کی یہ گیم چل رہی ہے تو میں ویسے پوچھ لوں یہ ایک سوال. پوچھ لے, کنٹینیو کر. سر آپ کی محبت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بڑی نظر آتی ہے. ایم کیو ایم والے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں, کچھ کرتا دھرتا لوگ, کہ آپ ایم کیو ایم میں ہمارے کوٹے پر نہیں, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کسی اور کے کوٹے پر ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہمیشہ خاموشی رکھتے ہیں اس پہ. دیکھیں سچ بات آپ کو بتاؤں, اور حالانکہ خالد بھائی نے مجھے منع بھی کیا تھا, لیکن میں اب اتنی دفعہ یہ بات ہوئی ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں. خالد بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر ذرا سا بھی پریشر ہو, اور تاکہ آپ پر بالکل پریشر نہیں ہو تو ہم پھر یہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کے کوٹے میں نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کو, آپ ویسے اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, ایم کیو ایم میں, پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں میرے لیے میری پارٹی ایم کیو ایم ہے, میں دوسری دفعہ سینیٹر ہوں ایم کیو ایم سے, اور عمران خان صاحب کو بھی میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں, اور آئی ایم لکی ان دا سینس کہ خالد بھائی بھی ایک اپرائٹ لیڈر ہیں اور عمران خان بھی اپرائٹ لیڈر ہیں. تو مجھے بڑی سملیرٹی دونوں میں اس طرح نظر آتی ہے کہ دونوں کرپشن کے خلاف ہیں, شدید طرح سے خالد بھائی بھی اور عمران خان صاحب بھی کرپشن کے بہت خلاف ہیں. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے 2 بھائی ہیں, اور دونوں کو سپورٹ کرنا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. خالد بھائی جو ہے عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں, اور عمران خان خالد بھائی کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن میں ہوں ایم کیو ایم کا سینیٹر. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. اچھا سر, ایک اور کویشچن, اگر آپ کو کسی پاکستانی اداکارہ کے ساتھ ڈنر کا موقع ملے, سر کوئی بات نہیں, اٹس جسٹ اے کویسچن, کوئی ناراض عید خراب کروانی ہے نہیں, کوئی ناراض نہیں ہوگا, ویسے آپشن ہے, اٹس اے نارمل تھنگ. ماہرہ خان, مہوش حیات یا صبا قمر؟
آپ کو ان تینوں کے بارے میں آئیڈیا ہے, جانتے ہیں ان کو, یا آپ نے صرف وکالت کی ہے؟ نہیں, میں جانتا ہوں, پرسنلی نہیں جانتا, نہیں مطلب ایسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ عدیل سے میں اکثر کوئی بات کرتی تو دل کہتا ہے یہ کون ہے, تو اس لیے میں شاید آپ کو پتہ نہیں آئیڈیا ہوگا کہ نہیں. ویسے ماہرہ خان, مہوش حیات, صبا قمر, میں پاس, مطلب ٹھیک ہے, اٹس اوکے, مطلب ضروری نہیں کوئی بھی چلے گی. نہیں, مطلب یہ کہ میں پھر اپنی آپا باجی فردوس کے ساتھ ڈنر کروں, کو مزہ تو کروں, یہ بھی ٹھیک ہے. یا میں شیخ رشید کے ساتھ ڈنر کروں, کو مزہ تو کروں بیٹھ کے. شیخ رشید کا نام کیوں لیا ویسے؟ دیکھیں میری بڑی ان سے پرانی ایسوسیشن ہے, بہت پرانی ایسوسیشن ہے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, اور دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, کوئی شیخ صاحب سے کہہ دے کہ یہ فروغ نسیم ہے تو میرے لیے وہ لڑنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا. تو آپا فردوس بھی, شیخ رشید بھی, یہ میرے اپنے بھائی بہن ہیں, سمپل ایز دس. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کے پاس وزارت قانون نہ ہوتی اور آپ کو کوئی آپشن دیا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ نے کون سی وزارت چوز کرنی ہے, تو آپ کون سی لینا پسند کرتے؟ پارلیمنٹری افیئرز, ریلیجیس افیئرز یا انٹیریئر منسٹری؟ نہیں, میں کوئی نہیں لیتا. کوئی نہیں, سر نے شروع میں کہہ دیا تھا مجھے پسند نہیں ہے کوئی ایز اے منسٹر وغیرہ. مجھے ایکچولی منسٹر بننا جو ہے میری سمجھیے کوئی خواہش کبھی نہیں رہی, اور جس طرح بائی وے آف ایکسیڈنٹ میں وکیل بن گیا تو اسی طرح لا منسٹر. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسیڈنٹل جو ہے وہ وکیل بن گئے, اپنے فادر نے آپ کو پوسٹ کیا, تو کیا آپ کو شوق ہے کہ آپ کے جو آگے بچے ہیں ان میں سے کوئی وکالت کرے یا کوئی اس طرح کا انٹرسٹ؟ ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. اچھا. میری جو بڑی ہے بیٹی وہ آلریڈی بیرسٹر ہے لنکنسن سے, اس نے سویس سے لا کیا ہے, لنکنسن سے بار کیا ہے. سر آپ کو فالو کیا یا آپ نے کہا؟ وہ دونوں ہی باتیں ملی جلی, لیکن میں نے ان پر چھوڑا. اور میرا جو بیٹا ہے بڑا شرارتی ہے, تو وہ اس نے بھی اسی یونیورسٹی سے لا کیا جس سے میں نے کیا, اور LLM اس نے سویس سے کیا, تو دونوں وکیل ہیں, دونوں پریکٹس کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. سر بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ رہے گا اور آپ کی اس سے بہت اچھی یادیں جڑی ہیں؟ بہت سے واقعات ہیں, کوئی آن ٹاپ. اور سب سے بڑا واقعہ جو مجھے ابھی تک یاد ہے, حالانکہ میں کلاس 1 میں تھا اور مجھے بڑا شوق یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بچہ تھا, تو اس کے پاس وہ گاڑی تھی جس میں بچے بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہیں. تو میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے. میں نے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم فرسٹ آؤ گے تو تمہیں ایک گاڑی دلائیں گے. میں نے کہا اچھا. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, میں نے اتنی دعا مانگی اللہ کی ذات سے کہ یا اللہ یہ گاڑی مجھے اب چاہیے. اب کیا, اچھا آپ نے فرسٹ آنے کی دعا نہیں مانگی؟ وہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں تھا. گاڑی میں نے کہا بچہ, تو میں نے اتنی دعا مانگی تو وہ میں فرسٹ آ گیا. تو وہ میں نے پھر رپورٹ کارڈ اپنے والد کے سامنے رکھا, تو انہوں نے بڑا پیار کیا. میں نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ نے وعدہ کیا. وہ اسی وقت اٹھے, مجھے پھر انہوں نے گاڑی دلائی. تو وہ گاڑی جو تھی وہ چھوٹی 4 پہیوں کی گاڑی تھی. وہ میں نے سمجھیے کہ ایک وقت میں کوئی 8-9 گھنٹے چلائی. 8-9 گھنٹے چلانی ہے ساری وہ چلائی, اور پھر بہت چلائی اسے. تو وہ مجھے ایک واقعہ ایسا تھا, چھوٹی چھوٹی خواہشات, کوئی بڑی چیز نہیں, کہ وہ بچے کو گاڑی مل گئی تو اس کی خوشی جو تھی وہ کیا بات تھی اس کی. سر ویسے عمران خان صاحب کی چونکہ آپ بہت قریب بھی ہیں, تو مطلب دیکھتے ہوں گے آپ بھی, کس کی زیادہ سنی جاتی ہے, کس کی بات کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب میرٹ کی بات دیکھتے ہیں. ایک تو جو سب سے بیسٹ بات ہے نا, کوئی عمران خان کا دوست, کوئی اس کا قریبی ساتھی, کوئی عمران خان کے پاس آئے اور اس سے کوئی کام کروانے کی کوشش کرے, سفارش کرنے کی کوشش کرے, تو الٹا کر دیتا ہے. تو کوئی اس کا عمران خان کی خوبی ہے. تھرڈ ورلڈ میں ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے. بتائیں اس کا دشمن کہتا ہے وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے. اچھا ناظرین, ویسے آخری 2 منٹس ہیں اور میرے ساتھ دونوں مہمان بھی موجود ہیں, اور ویسے تو بڑی عید ہے لیکن مجھے عیدی کون دے گا؟ عیدی؟ یہ عیدی والی عید نہیں ہے, یہ قربانی کے گوشت والی ہے. یہ باربیکیو آپ کھا رہی ہیں. یہ مجھے باربیکیو پسند نہیں ہے, تو آپ مجھے عیدی دیں. دیکھیں
سر یہ مجھے بتائیں کہ سر چھوٹی عید عید دینی والی چاہیے کہ ہوتی نہیں ہے؟ دینی چاہیے ویسے؟ یہ تو آپ جانے میں اس میں کیا. بالکل نہیں دینی چاہیے. ویسے میں نے دونوں سے مانگی تھی لیکن ناظرین مجھے کسی نے بھی نہیں دی. اسی کے ساتھ ویسے تو عید ہے تو دکھتے دل کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, لیکن امید کرتی ہوں آپ سب کا عید کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا. اور اگر جس نے آج قربانی نہیں کی ہے تو عید کے سیکنڈ ڈے موجود ہے, 3 چھٹیاں بھی ہیں, صحیح کھل کر انجوائے کریں اور ضرور کرونا SOPs کا خیال رکھیں کیونکہ 4th ویو آ چکی ہے. بے شک آپ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں لیکن سٹل SOPs کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.